جی हाँ, यहाँ से शुरू कर दीजिए। ये थोड़ा सा पढ़ ले, फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صدقة السوائم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة، وتجب في 25 إبلا بنت مخاض، وفيما دونه في كل 5 شاة، وفي ست وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي चले إحدى बस و... काफी। نعم. चलिए काफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। यहाँ से एनिमल्स और जानवरों की ज़कात के हवाले से दो तीन फसूल होंगी। ये जो फसल है, नाम तो इसका इन्होंने रखा है सदक़तुस सवाइम, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ साइमा की जिक्र की गई है, वरना उससे हटकर फिर पूरा का पूरा जो फसल है, इसमें ऊंटों की ज़कात को जिक्र किया गया है, ठीक है। तो चूंकि पहली लाइन के अंदर एक ऐसी साइमा जानवर की तारीफ है, और वो साइमा जो है जानवर का साइमा होना, ये चूंकि तमाम जानवरों की ज़कात के लिए एक बुनियादी शर्त है, इसलिए इन्होंने इस फसल का नाम ही सवाइन रख दिया। सवाइन ये प्लूरल है, और इसका सिंगुलर आता है साइमतुन। साइमतुन, साइमा उस जानवर को कहते हैं, लुगत में तो उस जानवर को कहते हैं जो चरागाह के अंदर चरती हो, ठीक है। और लेकिन इस्तिलाही तौर पर या ज़कात के बाब में इसका मतलब होता है वो जानवर जिसमें जो वो जानवर जो ज़ाती ज़रूरत के लिए ना हो, और वो साल के अक्सर हिस्से में बाहर चरागाह में फ्री चारा खाता हो। फ्री, घर के अंदर का चारा न खाता हो साल के अक्सर हिस्से में, यानी कि 6 मंथ से ज्यादा, वो साल के अंदर 6 मंथ से ज्यादा का चारा बाहर फ्री चारा खाता हो और घर के अंदर न खाता हो। और दूसरी बुनियादी शर्त क्या है कि जो यानी कि उसके लिए ना हो, जाती जरूरत के ना, مثلا दूध के लिए है या इस तरह, तो उसमें फिर ज़कात नहीं है, वो जाती जरूरत के लिए है, ठीक है। और उमूमन उसको चारा भी घर के अंदर से ही खिलाया जाता है। लेकिन बहरहाल तारीफ इनकी इसी पहली लाइन के अंदर है। हियल्लती, हिय मीन्स सवाइम, हियल्लती ये वो जानवर है, तक्तफी बिर्राई फी अक्सर सना, जो साल के अक्सर हिस्से में चरने पर इक्तिफा करते हो। चरने पर इक्तिफा करते हो मीन्स बिर्राई बिफिल मरआ, यानी कि जो फ्री चारा बाहर चरागाह में खाते हैं, उसकी तरफ इशारा है। तो ये बुनियादी शर्त है तमाम जानवरों के लिए, ऊंट हो, गाय हो, बकरी हो, या जितनी भी आगे डिटेल आ रही है, उन सब के लिए ये बुनियादी शर्त है। चरागाह मीन्स क्या कह सकते हैं, मरआ, मरआ इन अरबिक, यस। तो अच्छा, और इसमें भी यही है कि अगर बाहिर भी हो लेकिन फ्री का खाना ना खाते हो, मतलब फ्री का चारा ना खाते हो, आप ही उसके लिए बंदोबस्त करते हैं और प्राइस देकर ही उनको वहां आपने रखा हुआ है, तो वो भी फिर चरागाह के उसमें नहीं आएगा, मरआ के हुक्म में नहीं आएगा वो। मरआ का यहाँ मतलब, या यहाँ बुनियादी मतलब ही यही है कि वो बाहर फ्री का चारा खाते खाते हो, ठीक है, जैसे उमूमन पुराने जमाने में होता था। अब ऊंटों की डिटेल, ये तमाम जानवरों के लिए बुनियादी शर्त है। तो दो बातें जहन में रख ले, तमाम जानवरों के लिए काफी है। तादाद तो आगे आ जाएगी कि ऊंट की कितनी क्वांटिटी पर कितनी जक़ात है, गाय पर कितनी क्वांटिटी पर कितनी है, और बकरी वगैरह पे, लेकिन वो तो तादाद की बात है। लेकिन दो बातें एक बुनियादी है इसमें। एक बुनियादी बात तो ये है कि ये जो जितने भी जानवर का जिक्र आएगा जक़ात का, उन तमाम के लिए साइमा होना शर्त है। अगर जानवर साइमा नहीं है तो देन उसमें कोई जक़ात नहीं है, एक बात। दूसरी बात,
کہ جانور اگر تجارت کے لیے ہیں، جیسے کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں جانوروں کے، مطلب بکریاں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، یہی مقصد ہے ان کا، جانور خریدنا اور پروفٹ کے ساتھ بیچنا، کاروبار کرنا، تو اس پر یہ سارے احکامات اپلائی نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے سائمہ ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے تعداد بھی شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالی تجارت کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور اس پر پھر مالی تجارت والا حکم اپلائی ہوگا، اور وہ حکم یہ ہے کہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر ان جانوروں کی ویلیو بنتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، بس، اور کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ نہ سائمہ کی کنڈیشن ہوگی، نہ یہ جو آگے تعداد آ رہی ہے کہ 25 ہوں گے، 30 ہوں گے تو تب زکوٰۃ ہے، یہ جو تعداد کی شرط ہے، یہ شرط بھی پھر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پھر اس پر مالی تجارت کا حکم اپلائی ہوگا، اور مالی تجارت کے بارے میں وہی رول ہے 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو، اور اس پر آگے انشاءاللہ الگ فصل بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سائمہ ہے، تب ہم تعداد کی طرف جائیں گے۔ اگر تجارت کے لیے نہیں ہے، سائمہ بھی نہیں ہے، تو پھر تعداد کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے ترتیب کے ساتھ، یہاں سے اونٹوں کی ڈیٹیل ہے، آسان ہے، ہم صرف گو تھرو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَتَجِبُ فِي 25 إِبِلًا بِنْتُ مَخَازٍ، کہ 25 اونٹ اگر کسی انسان کے پاس ہے اور وہ سائمہ ہے تو اس کے اندر ایک بنت مخاز واجب ہے۔ بنت مخاز اس اونٹنی کے بچے کو بولتے ہیں، وہ بچہ، اونٹ کا وہ بچہ جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو اور دوسرا سال سٹارٹ ہو گیا ہو، اس کو کہتے ہیں بنت مخاز۔ تو اگر کسی کے پاس 25 سائمہ اونٹ ہے تو وہ کیا دے گا؟ بنت مخاز، یا اس کی قیمت۔ اوکے، وفی مادونہ فی کل 5 شاتن، اور 25 سے اگر کم ہو تو ہر 5 کے اندر ایک بکری ہے، ہر 5 کے اندر ایک بکری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹوں کا نصاب ہے 5 اونٹ، اونٹوں کا نصاب کیا ہے؟ 5 اونٹ۔ 5 اونٹ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے ایک بکری لازم ہو جائے گی، 1 اونٹ، 2 اونٹ، 3 اور 4 تک کچھ نہیں ہے، 5 ہو گئے تو ایک بکری، پھر 10 تک وہی بکری چلے گی، جیسے ہی 10 ہو گئے 2 بکریاں، 15 ہو گئی 3 بکری، 20 ہو گئی تو 4 بکری، 25 ہو گئی تو ایک بنت مخاز، جیسے اوپر پڑا۔ ٹھیک ہے، اب 25 سے اوپر کیسے ہوگا؟ اب دیکھیے، کہتے ہیں یہ 25 سے لے کر 35 تک یہی چلے گا، اور فی 36 بنت لبون، اور 36 کے اندر پھر بنت لبون ہوگا۔ بنت لبون وہی ہے جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہو اور وہ تیسرے سال میں سٹارٹ ہو گیا ہو، وہ اونٹ کا بچہ۔ اوکے، اب بنت لبون چلے گا 45 تک، جیسے ہی 46 ہو جائیں گے اس میں حقہ لازم ہو جائے گا، فی 46 میں حقہ لازم ہو جائے گا۔ حقہ کس کو بولتے ہیں؟ کہ وہ جانور جو چوتھے سال میں، اونٹ کا وہ بچہ جو چوتھے سال میں سٹارٹ ہو گیا ہو۔ اب یہ حقہ چلے گا 60 تک، اور 61 میں جزع لازم ہو جائے گا، 61 میں، اور جزع اس اونٹ کے بچے کو بولتے ہیں جو 5ویں سال میں سٹارٹ ہو گیا ہو، جس کی عمر 5 سال، یعنی 4 سال کمپلیٹ ہو اور 5واں سال سٹارٹ ہو گیا ہو۔ اچھا جی، اب 61 سے چلتے یہ 75 تک اسی طرح چلے گا، 76 پر پھر 2 بنت لبون ہو جائیں گے، 76 میں کیا ہو جائیں گے؟ 2 بنت لبون۔ اوکے، اب 76 سے یہ چلے گا 90 تک، ٹھیک ہے، 91 میں پھر 2 حقے لازم ہو جائیں گے، یہ جو ابھی پڑھا تھا، 2 حقے لازم ہو جائیں گے، اور یہ اسی طرح چلے گا، یہ 2 حقے 91 سے چلیں گے الی 120 تک، وہاں تک یہی 2 حقے چلیں گے۔ اب 120 سے آگے کیا ہوگا؟ آگے پھر آسان ہے، آگے یہ ہے کہ ہر 5 میں ایک بکری، یعنی 2 حقے تو ہوں گے نا پچھلے والے، لیکن آگے 120 سے آگے جتنے بھی ہوگا 2 حقوں کے ساتھ ساتھ یہ لازم ہوں گے۔ کیسے؟ فی کل 5 شاتن، 2 حقے اور شات، یعنی 125 میں 2 حقے اور ایک شات۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ چلتا جائے گا یہاں تک کہ الى 145، 145 تک، 145، اس میں پھر 2 حقے اور 2 حقوں کے ساتھ ایک بنت مخاز، 145 میں 2 حقے اور ایک بنت مخاز۔ اچھا، یہ اسی طرح چلے گا کہ یا 150، 150 تک، جیسے ہی 150 ہو جائیں گے 3 حقے لازم ہو جائیں گے،
کتنے لازم ہو جائیں گے؟ 3 حقے. ٹھیک ہے. اب یہ اسی طرح 150 میں وہی 3 حقے ہوں گے، لیکن ہر 5 میں پھر ایک بکری ہوگی. یعنی 155 میں 3 حقے اور ایک بکری، 160 میں 3 حقے اور 2 بکریاں، اسی طرح چلتا جائے گا. ٹھیک ہے. اور آگے جا کے وفی 175 175 جیسے ہی وہاں تک پہنچ جائے گا تو وہاں پہ 3 حقے اور ایک بنت مخاض، 3 حقے اور ایک بنت مخاض لازم ہو جائے گا. پھر یہ تو تھا 175. وہاں سے وفی 186 166 اس میں 3 حقے اور ایک بنت لبون. پھر وفی 196 196 میں 4 حقے، 200 تک، 200 تک یہی چلیں گے 4 حقے. اب 200 کے اوپر پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں ثم تستأنف ابدا کما بعد 150. جیسے ہم پیچھے 150 سے بعد میں آئے تھے نا، یہ دیکھیں، یہ اس کے بعد ہم نے ہر ایک 3 حقے اور ہر بکری 5 پہ بکری لازم کی تھی، وہی ترتیب 200 کے بعد چلے گی. کیسے کہ 200 میں 4 حقے ہیں، 200 میں 4 حقے ہیں، تو 205 میں 4 حقے اور ایک بکری، 210 میں 4 حقے اور 2 بکریاں. اسی ترتیب سے چلتے 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 جو پیچھے آپ 150 سے آگے آئے ہیں وہی ترتیب 200 سے آگے چلائیں. ٹھیک ہے. یہ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ والبخت کالعراب، کہ بختی اونٹ بھی عربی اونٹ کی طرح ہے. بخت، یہ بخت نصر کی طرف اس کی نسبت ہے. یہ وہ اونٹ کہلاتے ہیں جو عربی اور عجمی اونٹوں کے ملاپ سے ہوا ہو، یعنی کہ جو میاں بیوی ہے نا اونٹوں کا، وہ میں سے ایک عربی ہو اور دوسرا عجمی، اور اس کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بختی اونٹ. تو وہ بختی اونٹ بھی احکام میں عربی اونٹ کی طرح ہے. ٹھیک ہے. تولد من العربی والعجمی، تو یہ عربی اونٹ کی طرح، اس میں باقی اور کوئی ڈیٹیل نہیں. اب صدقۃ البقر، یہ ہے گائے کا کے بارے میں ان اصول وہی ہے جو ہم نے پڑھا تھا، اس کو ذہن میں رکھ لے آپ. عجمی، عجمی is like okay كالعرب، والبخت كالعرب like you can say العجم كالعرب، same حکم. this is the rule. سو صدقۃ البقر میں اب گائے کے اس کو دیکھتے ہیں. تو اصول وہی ہے، سائمہ ہونا، اور پھر اس کے بعد آپ نے تعداد دیکھنی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ تجارت کے لیے ہے یا نہیں. بس یہ 2 3 چیزیں ہوتی ہے. پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ تجارت کے لیے ہے یا نہیں، اگر ہے تو مال تجارت میں ڈال دو، نہیں ہے تو پھر سائمہ ہے یا نہیں، اگر سائمہ نہیں ہے تو چھوڑ دو، اگر سائمہ ہے تو پھر تعداد کی طرف جاؤ. سمپل. ٹھیک ہے. تو گائے کا جو نصاب ہے وہ 30 ہے. 30 سے کم میں کچھ نہیں ہے، 30 سے کم کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وفی 30 بقر، 30 گائے میں ایک طبیع ہے. طبیع، اور طبیع کی طبیع یا طبیع میل مطلب میسکولن، اور طبیعتن یہ فیمینن ہے. ٹھیک ہے. فیمیل کے لیے ہوتا ہے. اور طبیع کس کو کہتے ہیں؟ یہ گائے کے اس بچے کو کہتے ہیں جو ذو سنتن، ساتھ لکھا ہوا ہے ذو سنتن، 1 سال والا. ٹھیک ہے. تو 1 سال والا بچہ لازم ہو جائے گا. 1 سال والا بچہ یا اس کی قیمت. اچھا جی. اب 30 سے لے کر 40 تک یہی چلے گا. جیسے ہی 40 ہو جائے گا تو اس میں پھر مسنن ہوگا یا مسنتن، میل یا فیمیل. اور مسن یا مسنتن کس کو بولتے ہیں؟ 2 سال والا گائے کا بچہ. اوکے. اب اسی طرح اب 40 تو یہ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو 30 اور 40 کے درمیان اور کچھ نہیں ہے، وہی ذو سنتن ہے. جیسے ہی 40 پہنچ جائے گا تب مسنہ ہے. لیکن 40 سے لے کر 60 تک اس کے بیچ میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے، دیکھیں، فیما زیادہ بحساب ہی، 40 سے جو زیادہ ہوگا، 40 سے جو زیادہ ہوگا وہ اس میں اسی حساب سے لازم ہوگا. کس حساب سے؟ مثال کے طور پر 40 میں ایک مسنہ ہے نا، 40 میں ایک مسنہ ہے، تو 40 پر اگر ایک گائے زیادہ ہوگی تو ایک مسنے کا 40واں حصہ مزید بڑھ جائے گا زکوٰۃ میں. ایک مسنے کا 40واں حصہ. 2 بڑھ جائیں گے تو ایک مسنے کا مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 40 میں سے جو 2 حصے بنتے ہیں اتنا پرسنٹیج دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ ففی الواحد، ہاں یہ آ گیا سمپل. ربع عشر مسنہ، یعنی اگر 41 ہو گیا تو ایک مسنہ اور ساتھ میں مسنہ کا ربع عشر. تو مسنہ کا ربع عشر بھی تو 1 ہے نا 40 میں سے ایک. کیوں؟ آپ مجھے بتائیں 40 کا عشر کیا ہے؟ 40 کا عشر
4, 40 का उशर 4 है ना, क्यों कि 10 में से एक उशर है, तो 40 के 4 जो है वो उशर हो गया। तो 40 के जब 4 उशर हो गया तो 4 का रुबो क्या है, 1। तो 1 हो गया कि नहीं, तो मसन्ना का 40वां हिस्सा, रुबे उशर का यही मतलब है। और जब 2 बढ़ जाएंगे तो मसन्ना का निस्फ उशर, यानी कि 40 में से 2 हिस्से आप कर सकते हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से आप बढ़ेंगे। समझ आ गया मेरे ख्याल में, इतना मुश्किल नहीं। अच्छा, 60 तक इसी तरह आप बढ़ाते जाएं परसेंटेज से। जैसे ही 60 हो जाएंगे उसमें 2 तबीये हो जाएंगे, क्योंकि 30 पर एक तबीया था, तो 60 पर 2 तबीये हो जाएंगे। अब 70 पर, तो 70 पर एक 40 वाला है और एक 30 वाला, तो 2 चीजें लाजिम हो जाएंगी, 40 की वजह से मसिन्ना और 30 की वजह से तबीया। ओके। फी समानीन, और 60 में चूंकि 40 हो गए, 2 मरतबा 40 हो गया, 2 मसिन्ने हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है, देखें, फलफर्ज यतगय्यरु बिकुल्लि अशरिन मिन तबीइन इला मुसिन्ना, कि इसमें फर्ज चेंज होता रहेगा हर 10 के बाद तबीय से मसिन्ना की तरफ, तभी से मसिन्ना की तरफ, बीच बीच में कुछ भी नहीं होगा, मतलब बीच बीच में इजाफा नहीं बढ़ेगा। वो 60 और 40 के दरमियान तो हिसाब बढ़ता रहता था, लेकिन उस 60 के बाद 60 से 70 तक नहीं बढ़ेगा। 70 पहुंच जाएंगे तो बढ़ जाएगा, फिर 70 से 60 तक नहीं बढ़ेगा, ठीक है, 80 हो जाएंगे तो बढ़ जाएगा। इसी तरह आगे जाएंगे तो कहते हैं हर 10 पर ये चीज चेंज होती रहेगी, तभी से मसिन्ना की तरह। मसलन 90 पर आप क्या करेंगे, 90 पर आप जो है 3 तबीआए हो जाएंगे 90 पर। और 100 पर क्या हो जाएंगे, 100 पर आप कह सकते हैं कि 2 तबीआए और एक मसिन्ना, क्योंकि 2 तबीए फॉर 30, 30, 60 एंड 40 के लिए एक मसिन्ना, इसी तरतीब से आप चलते जाएंगे। ठीक है। अलजामू सुकल बकर, जो भैंस है ना, वो भी बकर की तरह है हुक्म में। ठीक है, तमाम अहकामात में जामूस भी बकर की तरह है, एक ही जिन्स में इसको शुमार किया जाता है। बहरहाल ये सिंपल था। अब आ जाइए गनम की तरफ, बकरिया, कि बकरियों का क्या निसाब है। तो सिंपल उसूल है बकरियों का, वही बात है कि माल तिजारत के ना हो, साइमा होना, सिंपल, सारा कुछ सिंपल। हमने सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, आदत को देखना है और तादाद को देखना है। देखते जाइए, कहते हैं फी अरबाइन शातन शातुन, 40 बकरियों में एक बकरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बकरियों का निसाब है 40। बकरियों का निसाब कितना है, 40 है, 40 से कम में कुछ नहीं है। ओके जी। अब 40 से लेकर 119 तक यही एक बकरी चलेगी और कुछ नहीं। 40 से लेकर 119 तक यही एक बकरी चलेगी, 19 नहीं बल्कि 120 तक। ठीक है, यही एक बकरी चलेगी और कुछ नहीं होगा। जैसे ही 121 हो जाएंगे शातान, तो 2 बकरियां लाजिम हो जाएगी, 2 बकरियां लाजिम हो जाएगी। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रख ले, वो हदीस के अंदर आपको वो हदीस तो याद होगी, जिसमें सरवैद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह के अल्फाज फरमाए हैं कि ला युजमअ मुतफर्रिकुन वला युफ्तरकु मुज्तमअन, इस तरह के कुछ अहादीस है, अल्फाज मुझे जरा भूल रहे हैं, लेकिन कुछ इसी किस्म के अहादीस है कि, ठीक है, कि एक आदमी के पास अगर बकरियां है मिल्कियत में, ऑनरशिप में बहुत ज्यादा, तो उनको मुतफर्रिक न करे आप। पुराने जमाने में जक़ात वसूली करने के लिए जो हुकूमत का कारिंदा जाता था, तो वो देख लेता था कि एक आदमी के पास मिसाल के तौर पर 120 बकरियां है, तो होना तो चाहिए था ना कि उसमें शातुन वाहिदन हो, 120 में एक बकरी होनी चाहिए, 21 में 2 बकरियां होंगी। तो वो क्या करता था कि वो अलग अलग चरागाहों की वजह से या अलग अलग जगह में रखने की वजह से उनको 3 हिस्से शुमार करता था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 120 बकरियां हैं, 40 एक जगह पर है, 40 दूसरे चरागाह में है और 40 तीसरे जगह में है। ठीक है, तो अब अगर हम इन तीनों को अलग अलग करेंगे तो 3 बकरियां लाजिम हो जाएगी मेरे ऊपर। क्यों, 40 में एक, फिर 40 में एक, फिर 40 में एक, ये तो मेरे ऊपर 3 हो जाएगी है, अगर हम अलग अलग चरागाहों को अलग अलग समझेंगे। ठीक है, तो इससे मना कर दिया कि नहीं, ऑनरशिप को देख के अगर मालिक एक है तो फिर अलग अलग ना करे, इन सब पर जस्ट 1 बकरी होगी। अगर 121 हो गए, हाँ फिर ठीक है, फिर 2 ले लो। अगर मालिक और ऑनर्स अलग अलग है, अगर ऑनर्स अलग अलग है तो फिर बात अलग है।
चरागाह में एक साथ रखे हो, مثلا एक चरागाह है, एक मरआ है, उसमें 40 बकरियां मेरी है और 40 बकरियां उमर की है, फॉर एग्जांपल, या जैद की है, ठीक है, और दोनों हमने मिला के रखी हुई है। अब जब जक़ात वाला आया तो हमने उसको एक बकरी दे दी, झूठ बोल के कि भाई ये तो 80 है और 120 तक तो एक है। तो इससे भी मना कर दिया कि मुतफर्रिक को जमा ना करें आप, ये तो अलग अलग आदमियों के हैं, यहाँ दो बकरियां होनी चाहिए, जैद की अलग है और मेरी अलग है, तो अलग अलग दो बकरियां होनी चाहिए। तो दोनों से मना कर दिया। जक़ात वसूल करने वाले कारिंदे को भी मना कर दिया कि तुम एक आदमी की डिफरेंट प्लेसेस को अलग अलग शुमार न करो, और आवाम को भी मना कर दिया कि तुम लोग अलग अलग लोग मिलकर अपनी बकरियां एक साथ मिलाओ मत मिलाओ जक़ात को कम करने के लिए। दोनों बातों को मना कर दिया, जैसे हनफी तशरीह करते हैं उस हदीस की। उसमें कुछ इख्तिलाफात भी है, कभी मौका हुआ तो देख लेंगे, बहरहाल तो उसको जहन में रख लीजिए, ठीक है। वफी में अतैन, अच्छा, ये 121 से लेकर 200 तक यही दो बकरियां चलेगी, और जैसे ही 201 हो जाए तो फिर तीन बकरियां। अब इसके बाद फिर सिंपल और आसान है, क्या, हर 100 के ऊपर एक एक बकरी, मिसाल के तौर पर, और फिर अरबाइमिया अरबाउशिया, 400 में चार चार बकरियां हो जाएंगी, और फिर हर सुम्मा फी कुल्ली मिअति शातुन, हर एक के अंदर 100 के अंदर एक बकरी, मतलब 500 में 5 बकरियां, 600 में 6 बकरियां, इसी तरतीब से। यहां दो बातें मजीद है। नंबर एक, कहते हैं कि वल माज़ु का ज़अनी, कि माज जो है वो भी ज़अन की तरह है। माज बकरी को बोलते हैं, माज ये बकरी को बोलते हैं, और ज़अन ये भेड़ को बोलते हैं, भेड़, ठीक है, माज बकरी, भेड़ ज़अन। तो फरमाया कि ये दोनों एक ही हुक्म में है। कैसे? क्योंकि अहादीस के अंदर लफ्ज गनम यूज हुआ है, गनम, हदीस में लफ्जी गनम यूज हुआ है, और लफ्जी गनम दोनों को शामिल है। गनम का लफ्ज असलन भेड़ और बकरी दोनों को शामिल है, तो इसलिए ये दोनों वजूबी ज़कात में और निसाब में दोनों एक जैसे होंगे। अगर बकरियां और भेड़ मिक्स है, सबको मिलाएंगे, ये एक ही हुक्म में है, एक साथ मिलाएंगे, ये कल जिन्स वाहिद है। माज और जान ये जिन्स वाहिद है। ये तो वजूबी ज़कात के एतबार से हैं। अगर आप बड़ी किताबें देखेंगे, बहर राइक वगैरह, वहां डिटेल मौजूद है कि भाई ठीक है, वजूब के एतबार से तो दोनों को मिलाएंगे हम। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है वो 30 माज है और 10 ज़अन है, तो बस मेरे ऊपर एक बकरी वाजिब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तादाद मुकम्मल हो गई 40। तो वजूब में दोनों सेम है, लेकिन अदायगी में सेम नहीं है। अदायगी में इस तरह नहीं होगा, अदायगी में दोनों की रियायत रखी जाएगी। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 20 माज है और 20 ज़अन है, फिर तो ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, दोनों की कीमत लगाकर उस हिसाब से ज़कात अदा करूंगा। ये नहीं है कि सिर्फ एक माज में दे दूंगा या एक ज़अन दे दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। या इसी तरह मेरे पास 30 माज है और 10 ज़अन है, तो अगरचे उलमा ने वहां इजाजत दी है कि गलबा का एतबार है, अल इब्रतु लिल गलबा, कि जो गालिब है उसका एतबार है, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में एक माज दे दो तो काफी है। लेकिन जहां ये आप नहीं कर सकते कि जो चीज आपके पास कम है आप उसमें से देना चाहे कीमत कम करने के लिए, या अगर दोनों इक्वल है तो तब भी आप एक में से देना चाहे कीमत कम करने के लिए, नहीं, वहां दोनों की वैल्यू लगाई जाएगी और मुतवसत को दिया जाएगा, ठीक है, मुतवसत दिया जाएगा। ये बात जहन में रख ले, न आला न अदना। अगर माज आला है और ज़अन भी आला है तो दोनों में से जो मुतवसत होगा उसको ले लिया जाएगा। एक आला है एक अदना है तो मुतवसत को ले लेंगे। No, no, you can give it. You can give one of them, but मुतवसत, the middle one. Okay? मतलब आप ऐसा ले ले जो न आला हो न अदना हो। मिसाल के तौर पर अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने इसको कैसे जिक्र किया है, उनके अल्फाज इस तरह है, देखिए, उन्होंने लिखा है कि अगर अलमइज आला है, अगर माज आला है मतलब हाई वैल्यू वाला है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 माज है और 20 ज़अन है, ठीक है। अब हम ज़कात कैसे अदा करेंगे, देखें, वो कहते हैं कि अगर माज आला है, आला, अगर माज हाई वैल्यू वाला है, तो माज के अंदर हम अदना क्वालिटी वाली कोई बकरी ले लेंगे ज़कात के तौर पर।
الادنا من الاعلا، اور اگر الظعن جو ہے یہ ادنا ہے تو اس میں سے اعلیٰ لیں گے، والاعلا من الادنا، یہ اصول ہے۔ علامہ شامی اس طرح کے الفاظ ذکر کرتے ہیں کہ الاعلا من الادنا والادنا من الاعلا۔ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ دونوں میں سے دیکھیں گے کہ جو زیادہ اعلیٰ ہے اس میں سے آپ ادنا والا لے لیں، اور جو ادنا ہے دونوں میں سے اس میں سے اعلیٰ والا لے لیں، ہائی والا، تو مطلب جو بکری اچھی قیمت والا وہ لے لیں، وہ آسان ہے، سمپل۔ وَيُؤْخَذُ الثَّنِيُّ فِي زَكَاتِهَا لَلْجَزَعِ، بکریوں کے اندر ثنی کو لیا جائے گا زکوٰۃ میں، جزع کو نہیں لیا جائے گا۔ ثنی ما تمت لہو سنتن، اوکے، اینڈ سیکنڈ ایئر سٹارٹ ہو چکا ہو، اس بکری کو بولتے ہیں ثنیون۔ اور جزع کس کو بولتے ہیں؟ یعنی قبل سنت واحدہ، ما اتا علیہ اکثر السنہ، بٹ جو ہے وہ اس پر ایئر کمپلیٹ نہ ہوا ہو۔ تو ہم کون سی بکری لیں گے زکوٰۃ میں؟ جب ہم نے بکری لینی ہو تو کس عمر کی اور کس ایج کی بکری لے سکتے ہیں؟ اس بارے میں حنفیہ کا جو عام قول ہے وہ یہی ہے کہ ثنی کو لیں گے، جو جس کی 1 سال کمپلیٹ ہو چکا ہو، جزع کو نہیں لیں گے۔ حنفیہ کے ہاں جزع کو نہیں لیں گے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر صاحبین نہیں، بلکہ صاحبین نہیں، ہاں صاحبین کی رائے یہ ہے کہ جزا لیا جا سکتا ہے، جزا بھی لے سکتے ہیں اور ثنیٌ بھی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین یہ ہے کہ نہیں، جزا نہیں لیں گے، ثنی لیں گے جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو۔ اور حنفیہ کے ہاں فتویٰ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ ٹھیک ہے، فصل فی المتفرقات، اس فصل میں بھی یہ پیچھے جو اتنے تفصیلات ہو چکی ہیں جانوروں ہی سے متعلق کچھ متفرق چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا دیکھ لیں اس کو۔ کہتے ہیں لا شیء فی الخیل، گھوڑوں میں کچھ نہیں ہے، والبغال، خچروں میں بھی کچھ نہیں ہے، نو زکوٰۃ، والحمیر، گدوں میں بھی کچھ نہیں ہے، نو زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، والحملان، حملان کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، نو زکوٰۃ۔ حملان یہ پلورل ہے حمل کا، اور یہ ولد الضأن کو کہتے ہیں قبل السنہ۔ ٹھیک ہے، حملان پلورل آف حمل، اور یہ ضأن بیڑ کے بچے کو کہتے ہیں ایئر کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے، بیفور کمپلیٹنگ 1 ایئر بچہ۔ فسلان یہ فصیل ان کا پلورل ہے، اونٹ کے بچے کو بولتے ہیں فصیل، اور ابھی وہ اس کا 1 سال کمپلیٹ نہ ہوا ہو، مطلب دودھ پیتا۔ ٹھیک ہے، عجاجیل، عجاجیل جو ہے یہ عجول کی جمع ہے، پلورل ہے، یہ بقرہ کے بچے کو کہتے ہیں جب وہ ابھی مطلب یہ سمجھے کہ 6 مہینے کا ہے، 6 مہینے سے پہلے پہلے کا ہے، 6 مہینے سے کم کم، تو یہ سارے بچے کہلاتے ہیں حملان۔ ٹھیک ہے، فسلان اور عجاجیل، بکری سوری بیڑ اور اونٹ اور بقرہ، ان کے بچے کے ایئر کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے جب وہ دودھ پیتے ہوں تو کیا ان میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین یہ ہے کہ ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ صاحبین ہے، سوری صاحبین ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ امام صاحب کا اوپینین یہ ہے کہ ان میں زکوٰۃ ہے، یہ خیل اور ان چیزوں کے اندر زکوٰۃ، سوری ان میں نہیں، اختلاف ان میں ہے یار، ان میں ایک اختلاف ان میں ہے، اس میں تو صاحبین کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے اور امام صاحب کے نزدیک اس میں زکوٰۃ ہے، لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ اور یہ جو حملان، فسلان اور عجاجیل، یہ جو 3 ہے بچے، حملان، فسلان اینڈ عجاجیل، ان تینوں میں صرف امام ابو یوسف ایک طرف ہے اور طرفین دوسری طرف۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بچوں میں زکوٰۃ ہے، اور بچوں کی زکوٰۃ بچوں سے ہی لی جائے گی، اس کی ویلیو کو دیکھتے ہوئے یا اس کی تعداد اور کوانٹیٹی کو دیکھتے ہوئے انہی میں سے واجب ہو جائے گی۔ لیکن طرفین کی رائے ہے کہ ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ there is no any نص، کوئی نص وغیرہ واجب نہیں ہے، اور لا مدخل للقیاس فی ذلک، اور اس میں قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے، تو اس لیے ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بہرحال اب آگے دیکھیے،
والعوامل والعلوفہ، عوامل اور علوفہ کے اندر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ عوامل ان جانوروں کو بولتے ہیں، یہ عامل کا پلورل ہے، جو جن کو عمل کے لیے رکھتے ہیں، اوکے، بیل وغیرہ ہو گئے، جو لوگ رکھتے ہیں کام وغیرہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کھیتوں وغیرہ کے اندر کام کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح علوفہ، جو علوفہ اس کو کہتے ہیں، یہ اپوزٹ ہے سائمہ کا، کہ جو سائمہ نہ ہو، گھر کا چارہ کھاتا ہو، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ والعفو، اور عفو کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ عفو کا مطلب کیا ہے؟ ما بین النصابین، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا، 70 سے لے کر 60 تک کچھ زیادہ نہیں ہوگا، سوائے وہ اسپیشل کیسز کے، ایک دو ہے، باقی عفو کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، ما بین النصابین، العفو ما بین النصابین، ٹھیک ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ 70 بکریاں ہیں، تو اس میں ایک کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، 70 سے لے کر 80 تک وہی چلے گا، بیچ میں زیادہ نہیں ہوگا، پھر 80 سے 90 تک وہی چلے گا، بیچ میں زیادہ نہیں ہوگا، وہ جو ڈیٹیل ہم نے پیچھے پڑھی بقرہ وغیرہ میں۔ اسی طرح بکریوں میں آپ نے دیکھا کہ 121 میں 2 بکریاں ہیں، لیکن 200 تک وہی 2 بکریاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو بیچ میں والا ٹائم، اس کو عفو بولتے ہیں، درمیان والا۔ والحالق بعد الوجوب، اور واجب ہونے کے بعد جو ہلاک ہو جائے، وہ اس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ لا شیء فی الحالق بعد الوجوب، یہاں وہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ قدرتی میسرہ جو ہے وہ واجب لبقاء الواجب، یاد ہے ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو چونکہ زکوٰۃ اگر واجب ہو جائے آپ پر سال مکمل ہونے کے بعد، اور خود بخود مال چوری ہو جائے یا ہلاک ہو جائے، تو چونکہ وہ قدرت میسرہ نہیں رہی، تو اس لیے آپ پر زکوٰۃ بھی اس کی نہیں رہے گی، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں آ جائے، ولو وجب سن ولم توجد دفع اعلى منها واخذ الفضل او دونها ورد الفضل او دفع القیمہ۔ 3 آپشنز ہیں، مطلب ولو وجب سن، ایک عمر کا جانور واجب ہو گیا، فار ایگزامپل بنت مخاض واجب ہو گیا، یا بنت لبون واجب ہو گیا، اور آپ کے پاس وہ بنت مخاض یا بنت لبون نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ سمپل ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا۔ یا مثال کے طور پر آپ پر جو ہے مسنہ واجب ہو گیا، آپ کے پاس نہیں ہے، طبیعہ واجب ہو گیا، آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ 3 آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ میں اعلیٰ میں قیمت کی چیز دے دے، بنت مخاض ہے آپ بنت لبون دے دے جو اس سے بھی بڑا ہے، وہ اخذ الفضل، اور جو اضافی قیمت بنتی ہے وہ واپس لے لے، مطلب بنت لبون آپ کے اوپر واجب ہے، اس کی قیمت ہے 1000، اور سوری بنت مخاض ہے، بنت مخاض آپ کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی قیمت ہے مثال کے طور پر 1000، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس بنت مخاض نہیں ہے، بنت لبون ہے، بنت لبون کی قیمت ہے 2000، تو آپ بنت لبون دے دیں اور 1000 واپس لے لیں، او دونہا ورد الفضل، یا کم قیمت والا لے لے، دے دے اور ساتھ میں اضافہ بھی دے دے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کے اوپر فار ایگزامپل بنت لبون واجب ہوا، اس کی قیمت ہے 2000، اور لیکن آپ کے پاس ہے صرف بنت مخاض اور اس کی قیمت 1000 ہے، تو آپ 1000 والا دے دے بنت مخاض، اور ساتھ میں 1000 روپے بھی دے دے، رد الفضل، کچھ اضافہ بھی دے دے، مطلب تاکہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اور یہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ قیمت دے دے، آپ کے پاس نہیں ہے جانور تو سب کچھ چھوڑ کے قیمت دے دے۔ بہرحال جب بھی لینا ہے تو وسط، یوخذ الوسط، ویوخذ الوسط، جب بھی لینا ہو تو جانور درمیانہ لیا جائے گا، مطلب بنت مخاض میں سے ہی اگر کچھ اعلیٰ ہے کچھ ادنا ہے تو درمیانہ لے لے، بنت لبون آیا ہے آپ کے اوپر واجب، وہ بھی 3 4 ہے تو اس میں سے بھی متوسط لے لے۔ وَيُضَمُّ مُسْتَفَادٌ مِّن جِنْسِ نِصَابٍ إِلَيْهِ، یہ پیچھے مال مستفاد کے بارے میں نے آپ کو ایک رول بتایا تھا۔ مال مستفاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر سٹارٹنگ آف دی ایئر آپ کے پاس کچھ ہے، مال ہے زکوٰۃ کا، اور سال کے درمیان میں مزید مال آ گیا، تو اس کے لیے نیا سال شمار نہیں کریں گے اگر وہ اسی جنس کا مال ہے تو، بلکہ اس کو اسی کے اندر شامل کریں گے۔ اسی جنس کا مطلب یہ بکریوں جانوروں کے حوالے سے، مثال کے طور پر آپ کے پاس بکریاں ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس بکریاں ہیں 100، اور سال کے درمیان آپ کے پاس 100 بکریاں مزید آ گئی، آفٹر مطلب بیفور کمپلیٹنگ آف دی ایئر، مطلب سال مکمل ہونے سے پہلے آپ کے پاس 100 بکریاں اور آ گئی، تو اس کے لیے نیا سال نہیں، اس کو پچھلے بکریوں کے ساتھ ملائیں گے اور ایک ساتھ زکوٰۃ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، جنس ایک ہے نا، ہاں جنس الگ ہو گئی پھر الگ بات ہے، جنس الگ ہو گئی، مثال کے طور پر آپ کے پاس بکریاں ہے اور سال کے دوران آپ کے پاس آیا بقر،
یا آپ کے پاس بقر ہے، سال کے دوران آپ کے پاس آئی بکریاں، تو ان کا زکوٰۃ کا نصاب پھر الگ ہوگا، لیکن یہ جانوروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ سونا چاندی مال تجارت اور کرنسی وہ سارے کے سارے جنس واحد کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں، کیوں؟ جب وہ مکس ہوتے ہیں تو ان سب کی ویلیو کا اعتبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ الگ ہے، لیکن جانوروں کے اندر ویلیو کا اعتبار نہیں ہوتا کہ بھئی میرے پاس 10 بکریاں ہیں، 10 اونٹ یا 2 اونٹ ہیں، 10 بکریاں ہیں اور 10 گائے ہیں، ان کو ملاؤں گا اور قیمت لگاؤں گا، نو، وہاں ایسا نہیں چلے گا۔ ولو اخذ الخراج والعشر والزکاة بغات، باغیوں نے زبردستی آ کر خراج لے لیا، ٹیکس لے لیا، یا لوگوں سے عشر لے لیا یا زکوٰۃ لے لیا، کچھ لوگ تھے، مطلب ایک گروپ آف پیپل، اور وہ باغی تھے، وہ آئے اور لوگوں سے زبردستی یہ چیزیں انہوں نے لے لی، خراج، عشر، زکوٰۃ، تو لم توخذ اخرى، حکومت اگین ان سے نہیں لے گی، اگین ان سے خراج، عشر اور زکوٰۃ دوبارہ نہیں لے گی۔ ایک ضابطہ ملتا ہے فقی کتابوں میں کہ الجبایۃ بالحمایہ، جبایا ٹیکس کو بولتے ہیں، ٹیکس اینڈ خراج، اور حمایہ پروٹیکشن کو بولتے ہیں۔ تو بھئی حکومت تب لوگوں سے ٹیکس اور خراج وغیرہ لے سکتی ہے جب حکومت نے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہو۔ اگر حکومت نے ان کی حمایت اور ان کی پروٹیکشن کی ہی نہیں ہے، باغی لوگ زبردستی آ گئے اور ان سے لے لی، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو حکومت کا قصور ہے کہ حکومت نے ان کی پروٹیکشن نہیں کی، تو اس لیے حکومت دوبارہ اور اگین ان سے عشر، زکوٰۃ وغیرہ نہیں لے گی۔ سمجھ آ گیا یہ پوائنٹ؟ لاسٹ پوائنٹ، لو عجل ذو نصاب، ایک نصاب والے آدمی نے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی، لسنین اور لسنین، سنین کئی سالوں کی، تو کہتے جائز ہے، او لنصب، یا کئی نصابوں کی زکوٰۃ دے دی، صح، صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ فار ایگزامپل، آپ کے پاس بکریاں ہیں 40، تو آپ صاحب نصاب ہے نا، آپ نے ان بکریوں کی زکوٰۃ نیکسٹ 3 ایئرس کے لیے دے دی، تو جائز ہے، ایڈوانس میں جائز ہے، بشرط یہ کہ آپ صاحب نصاب ہے۔ نمبر 2، او لنصوب، یا کئی نصابوں کی زکوٰۃ دے دی۔ فار ایگزامپل، آپ کے پاس جسٹ بکریوں کا نصاب ہے اور کوئی نصاب نہیں ہے، بکریوں کا نصاب موجود ہے، 50-60 بکریاں ہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ اب میرے پاس یہ 50 اونٹ بھی آ رہے ہیں، میرے پاس یہ جو گائیں بھی آ رہے ہیں، تو آپ نے نا ان اونٹوں اور گایوں کو خریدنے سے پہلے ہی ان کی زکوٰۃ دے دی ایڈوانس میں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ لنصبین کا مطلب ڈفرنٹ نصابوں کی زکوٰۃ دینا، لیکن ایک پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھے، ولو عجل ذو نصاب، ایک صاحب نصاب آدمی اگر یہ کام کرے گا تو تب جائز ہے، کم از کم ایک نصاب اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی بالکل صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مثال کے طور پر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونے کی زکوٰۃ، نہ چاندی کی زکوٰۃ، نہ کرنسی کی زکوٰۃ، نہ مال تجارت کی، نہ اینیملز کی، کسی کی نصاب کمپلیٹ نہیں ہے میرے پاس، لیکن میرے ذہن میں ہے کہ ہاں یار یہ اگلے مہینے میرے پاس مال آ رہا ہے، تو میں ابھی سے السلام علیکم جی، آواز نہیں آ رہی شیخ۔